स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरफ कसाना का आपकी खिदमत में सलाम पहुँचे। आज 29 अप्रैल और बुध का दिन है और आज का ये एक बहुत ही अहम व्लॉग आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इनफैक्ट बहुत से लोगों को इसका इंतज़ार भी है कि आज स्वीडन की पार्लियामेंट ने नेशनैलिटी रूल्स पे जो है वो कानून साज़ी की है और इसके साथ ही यहाँ पे जो पीएचडी और रिसर्चर्स आ रहे हैं उनके हवाले से भी कानून बना है, उनकी पीआर के हवाले से, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से भी है कि वो कितना यहाँ पे काम कर सकते हैं और उनकी फैमिलीज के हवाले से। तो आज बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं और मैं पूरा दिन इन डेवलपमेंट्स को जो है वो पार्लियामेंट में होने वाली उन पे मैंने नज़र रखी थी, मैं इनके नोट्स भी लेता रहा। पार्लियामेंट ने जो सिटीजनशिप के हवाले से कानून था, जो सख्त गीर इकदामात हुकूमत करना चाहती है, जिनको कह रहे हैं खैरपताख्राफ फॉर स्वेंसक बुरियस्काप, यानी स्वीडिश शहरियत के लिए सख्त तरीन शराइत, वो बिल जो है वो पास हो गया है। और उसमें एक बहुत अहम मामला था जो 1 लाख लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से था कि जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, क्या उनके लिए ट्रांजिशनल रूल्स होंगे, अबूरी जो कवानीन होंगे या नहीं। इसमें अपोजिशन ने पूरी कोशिश की कि ये रूल्स जो है वो उनके हक में हो सकें, लेकिन एक वोट से ये मामला रह गया। तो उन लोगों के लिए जो है वो एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको अब नए कवानीन के तहत जो है वो चलना होगा। लेकिन हम देखेंगे कि क्या इसके बाद भी कोई हल है, क्या ये अब लड़ाई अदालतों में लड़ी जाएगी, इसके मजीद असरात क्या होंगे और अपोजिशन क्यों एक वोट हासिल नहीं कर सकी, पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ। मैं तमाम तर तफसीलात जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इससे आपको इस पूरे जो कानून साजी है या जो भी यहाँ पे हुआ है उनके बारे में आपको मुकम्मल तौर पे जो है आगाही हो सकेगी। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज का दिन बहुत अहम था, लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि आज स्वीडिश पार्लियामेंट जो है वो नेशनैलिटी के हवाले से, सिटीजनशिप के हवाले से क्या जो है वो क्या कानून साजी करती है। लेकिन आज पार्लियामेंट में सिर्फ सिटीजनशिप या जो पीएचडी रिसर्चर्स हैं या जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं उनके हवाले से नहीं, बल्कि बाकी भी बहुत से मामला जो है वो वहाँ पे ज़ेर बहस थे, जिनमें रिसाइकलिंग के हवाले से कवानीन थे, मजीद जेलें बनाने के हवाले से तजावीज़ हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो होम चार्जिंग को बढ़ाना है और दीगर नए कवानीन। लेकिन सबसे अहम जो नेशनैलिटी के हवाले से बिल था, वो उसमें जो सख्त तरीन शराइत थी वो मंजूर हो गई हैं और इसमें अपोजिशन पार्टीज ने भी हुकूमत का साथ दिया। उन्होंने इसमें किसी किस्म की कोई ख़ास तरमीम की बात नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि 6 जून से ये कानून जो है वो बन गया है स्वीडन की सिटीज़नशिप के लिए। पहले 5 साल में मिलती थी, अब इसके लिए मुद्दत 8 साल कर दी गई है। कुछ ख़ास केसेस जैसे जो कोटा रेफ्यूजीज़ वग़ैरह होते हैं, उनके लिए 7 साल है, या जो स्वीडिश शहरियों के पार्टनर हैं, जो यहाँ पे स्वीडिश सिटीज़न हैं, अगर वो शादी करेंगे, तो उनके पार्टनर के लिए 7 साल है, बाकी सब के लिए 8 साल होगा। और इसके साथ बड़ी इसमें जो शराइत हैं वो ये भी है कि आपके पास काम होना चाहिए, आप अपने आप को खुद कफालत यानी सेल्फ सफिशिएंसी आपने जो है वो साबित करनी है, आप अपना खर्चा उठा सकते हैं, यानी आपके पास काम है जिसमें 20,850 महाना स्वीडिश क्रोन आप कमाते हों और साल के ये 2,50,200 स्वीडिश क्रोन बनते हैं। और इसके बाद फिर ये है कि आप को स्वीडिश लैंग्वेज का जो है वो टेस्ट भी देना होगा, आपको जो है वो स्वीडन की जो शहरियत है, सिविक टेस्ट, यानी स्वीडन के कवानीन, मुआशरे के बारे में, हुकूमत के बारे में, मुआशरती उलूम जिसको कह लें, उसका भी टेस्ट देना होगा। और ये लैंग्वेज टेस्ट जो है वो अगले साल से नाफिज होना है, 2027 से। लेकिन जो स्वीडन के मुआशरे के हवाले से टेस्ट है, ये हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि इस साल अगस्त से, लेकिन गालिबन वो 1 अक्टूबर से जो है वो हो जाएगा। तो ये जनाब चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी होती थी सिटीजनशिप के लिए, उसमें भी इजाफा किया गया है। पहले 1500 होती थी, अब ये 2900 यानी 2900 स्वीडिश क्रोन हो गई। और बच्चों के लिए भी जो है वो फीस रखी गई है 475 क्रोन, पहले ये नहीं होती थी। इसके साथ ये कि बच्चों के लिए भी कवानीन नेशनलिटी के लिए सख्त किए गए हैं। पहले एक ऑटोमेटिक या बाई नोटिफिकेशन होता था, लेकिन अब बच्चों को भी अलग से अप्लाई करना होगा। और इसमें फिर एक और अहम शर्त जिसकी जो तशरीह भी शायद वो किस तरह से करेंगे, अच्छा किरदार होना, यानी आपका तर्ज ज़िंदगी जो अच्छा हो। आप स्वीडन में
آپ نے کوئی سنگین جرم نہ کیا ہو، آپ معاشرتی طور پہ ذمہ دار شہری ہوں، آپ نے کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ کی گئی ہو جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ سمجھا جائے کہ آپ اچھے کردار کے مالک نہیں ہیں۔ یہ جناب ساری چیزیں ہیں اس بل میں۔ پارلیمنٹ میں جناب آج صبح 10 بجے یہ سلسلہ شروع ہوا، 10 بجے سے لے کے جو ہے وہ 3 بجے تک وہ بحث ہوتی رہی۔ اس میں تمام جماعتوں کی طرف سے ایک ایک جو ان کا ترجمان تھا اس نے بحث میں حصہ لیا، اور ایک آزاد رکن تھے انہوں نے بھی بات کی، اور اس کے بعد 4 بجے کے قریب جو ہے وہ ووٹنگ شروع ہوئی۔ تو جب یہ آج یعنی اس میں فائنل حتمی جو ہے وہ گفتگو کا آغاز ہوا، ٹرانزیشن رول کے حوالے سے جیسے میں نے کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ جو آئینی کمیٹی تھی اس نے کل ہی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ٹرانزیشنل رولز نہیں ہوں گے، تو یعنی حکومت اس پہ کمیٹڈ تھی۔ آج جب یہاں پہ پارلیمنٹ میں رکس داغ میں جب بحث شروع ہوئی تو جو مودراترنا ہے، ماڈریٹ پارٹی، ان کی جانب سے وکٹور ویرنک، انہوں نے بات شروع کی، انہوں نے سخت قوانین کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ جو سویڈن میں لوگ رہتے ہیں وہ خود کماتے ہیں، ان کو سویڈش لینگویج آتی ہے، وہ سویڈش ویلیوز کے مطابق رہتے ہیں، تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو سٹیزن بننا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے، یعنی سٹیزن شپ جو ہے یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ اس کے لیے آپ کو پروو کرنا ہے۔ اس کے بعد باری آئی لیفٹ پارٹی کے تھونی ہادو، انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ جو 1 لاکھ لوگ پہلے سے لائن میں کھڑے ہیں ان کے لیے ٹرانزیشنل رولز ہونے چاہیے، عبوری قوانین ہونے چاہیے، ان کو نئے قانون کے تحت ان کا فیصلہ نہ کیا جائے اور ان پہ نئے قوانین جو ہے وہ لاگو نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے حکومت پہ تنقید کی کہ اگر انہوں نے ٹرانزیشنل رولز کا بل پاس کیا تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ لیفٹ پارٹی کے بعد جناب آئی باری سینٹر پارٹی کی، جو ٹرانزیشنل رول کی حمایت کر رہی تھی، اور ان کی جانب سے نیلس پیٹرسن، انہوں نے بھی ٹرانزیشنل رول کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا جی کہ قوانین اگر اچانک بدل جائیں تو لوگوں کا ریاست پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب قانون بننے سے پہلے کسی نے اپلائی کیا ہے تو اس پہ تو پرانا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جناب پھر اپوزیشن کی تیسری جماعت گرین پارٹی، بلیو پارٹی، انیکا ہیروون، انہوں نے بھی کہا کہ لوگوں کو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جب وہ اپلائی کریں گے تو ان پہ وہ قوانین نافذ ہوں گے جو اس وقت موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی جو ہے وہ بنیادی طور پہ رول آف لا کا اصول ہے، یعنی انہوں نے بھی اس چیز کی حمایت کی۔ اور پھر جناب اپوزیشن کی چوتھی اور سب سے بڑی جماعت پارلیمنٹ میں سوشل ڈیموکریٹ ایدا کارکنین، انہوں نے جناب کہا کہ یہ جو قوانین، باقی قوانین کے حمایت میں انہوں نے بات کی جو سخت قوانین آ رہے ہیں، لیکن ٹرانزیشنل رولز پہ انہوں نے بھی باقی جماعتوں کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ پہلے سے لائن میں 1 لاکھ کھڑے ہیں ان پہ یہ نہ کریں۔ انہوں نے بڑی جذباتی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ میرا تعلق فن لینڈ سے ہے، جب میں فن لینڈ میں ہوتی ہوں تو میں اپنے آپ کو سویڈش سمجھتی ہوں، لیکن جب میں سویڈن میں ہوتی ہوں تو اپنے آپ کو فنش سمجھتی ہوں۔ انہوں نے کہا یہی احساس بہت سے امیگرینٹس کو ہے، تو یعنی آپ ان کی پہچان نہ چھینیں۔ حکومتی جماعتوں کی جب باری آئی تو جناب اپوزیشن کے بعد سویڈش ڈیموکریٹ ایس ڈی، اس کے جو ترجمان ہیں اس کے امیگریشن کے، لودوگ آسپلنگ، انہوں نے سخت گیر امیگریشن پالیسی کی فیور میں بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کے قوانین اب تک بہت نرم رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، یورپ کے باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے، اور یہ نرم قوانین کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا ان سے انٹیگریشن بہتر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، اس لیے ہمیں سخت قانون اپنانے چاہیے اور ہمیں ٹرانزیشنل رولز جو ہے وہ نہیں دینے چاہیے۔ 6 جون کے بعد جن کی اپلیکیشن پہ فیصلہ نہیں ہوگا وہ نئے قانون کے تحت آئیں۔ اور اس کے بعد جو باقی بھی جماعتیں حکومت کی ہیں انہوں نے جناب اس کی فیور میں جو ہے وہ بات کی۔ اب یہاں پہ جو ٹرانزیشنل رولز کے حوالے سے بات ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے اپلائی کر رکھا تھا، یہ سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا، اور وہاں پہ جو ایک آزاد ممبر پارلیمنٹ ہے، سویڈش پارلیمنٹ میں 9 ممبرز ایسے ہیں کہ جو آزاد ہیں۔ تو ایلیسا ویدنگ، انہوں نے کہا جی کہ آپ میچ کے دوران جو کھیل کے دوران قوانین چینج نہیں کر سکتے، تو جن لوگوں نے اپلائی کر رکھا ہے ان کو آپ پرانے کے مطابق ہی دیں، لیکن انہوں نے واضح نہیں کیا کہ ووٹ کس کو دیں گے۔ تو یہ جناب صبح 10 بجے سے لے کے 3 بجے تک تقریباً یہ سلسلہ چلتا رہا، اور باری باری سب اپنی بات کرتے رہے، اور اس کے بعد جناب 4 بجے کے بعد تقریباً 4:15 4:20 پہ کہیں جا کے اس پہ جو ہے وہ ووٹنگ ہوئی، اور ووٹنگ کے جو نتائج سامنے آئے
ان کے مطابق پارلیمنٹ نے باقی تو سخت قوانین سارے منظور کر لیے اور ٹرانزیشنل رول کو ایک ووٹ کی وجہ سے یہ معاملہ رہ گیا. یعنی حمایت میں 146 ووٹ آئے، مخالفت میں 147، صرف ایک ووٹ نے فیصلہ بدل دیا. تو اب لوگ جو ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی میرے ایک ووٹ سے کیا فرق پڑے گا، ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ایک ووٹ خواہ وہ پارلیمنٹ میں ہو، خواہ آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں اور آپ نے کسی پارلیمنٹ کے ممبر کو یا کمیون میں منتخب کرنا، وہاں بھی اثر ہوتا ہے. تو ووٹ کی اہمیت ہے. ایک ووٹ نے آج 1 لاکھ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ بڑی اکثریت سے یہ بل پاس ہو گیا. اب کوئی رعایت نہیں، سخت قانون جو ہے وہ سویڈن میں چلے گا. اور جن لوگوں نے آلریڈی اپلائی کر رکھا ہے 6 جون تک اگر ان کے فیصلے نہیں ہوتے تو 6 جون کے بعد ان کو وہ تمام شرائط پوری کرنی ہوں گی جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. 6 جون سے جو سویڈن کا قومی دن ہے اس دن سے یہ جو شروع ہو جائے گا یہ اس پہ اپلائی امپلیمنٹیشن. اچھا، اب سوال یہ کہ اپوزیشن پارٹیز کیوں ہاری؟ جو پارلیمنٹ میں سوشل ڈیموکریٹ، گرین پارٹی، سینٹر پارٹی اور لیفٹ پارٹی، انہوں نے ایک پوری مہم تھی، یہ چاروں ایک پیج پہ تھیں اور یہ چاہ رہی تھیں کہ ٹرانزیشنل رولز ہوں، اور لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکی. اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ لبرل پارٹی کے جو 3 MPs تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے ممبر جنہوں نے آئندہ لبرل پارٹی سے الیکشن نہیں لڑنا، ان کو بھی اپنے ساتھ نہیں ملا سکے، اور نہ یہ انڈیپینڈنٹ جو ہے جو ممبرز تھے ان کو اپنے ساتھ ملا سکے. اگر انڈیپینڈنٹس کو ملا لیتے، 9 وہ تھے اور 3 یہ تھے، تو ان کو تو 12 ممبر مل جانے تھے اور ایک ووٹ کا مسئلہ تھا. اور یہاں پہ ایک پارلیمنٹ میں ایک ڈرامہ بھی ہوا جو گرین پارٹی کی انیکا ہیرووین، انہوں نے الزام لگایا کہ جو ایس ٹی ہے سویڈش ڈیموکریٹس، انہوں نے پارلیمنٹ کے رولز کو توڑا ہے، کیونکہ ان کے کچھ MPs جو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے، ایبسینٹ تھے، انہوں نے ان کو بلایا اور اس طرح سے انہوں نے جناب اکثریت حاصل کی ہے. پھر بڑی حیران کن بات جو ہے وہ لبرل پارٹی کے MPs کی تھی، جو 3 ان کے پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، سسیلیا رون، یاکوب اولف گوڈ اور ہلینے اودیونگ، یہ غائب تھے. تو یہ کیوں غائب تھے، کیوں غیر حاضر تھے، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. اور اس کے بعد جناب اس پہ کافی رد عمل بعد میں آیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. تو ایلیسا ویڈنگ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون جو ہے، یہ جو فیصلہ ہے یہ اصولوں کے منافی ہے، اور اب کیا ہوگا، اب عدالتوں پہ کیسز کا سیلاب آ جائے گا. اب جو ہے سویڈن کی ریپوٹیشن کو بھی نقصان پہنچا انٹرنیشنلی، جو سویڈن کا ایک نام تھا، اور اب جو ہے وہ چلے جائیں گے کیسز عدالتوں میں. اب سوال یہ ہے کہ حکومت نے ٹرانزیشنل رولز کیوں نہیں مانے؟ تو اس کے بارے میں جو موقف دیتے ہوئے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فوشل، انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی چیک ہونی چاہیے. بہت سے ایسے لوگ جو 1 لاکھ لوگوں میں ہیں جن پہ سوالیہ نشان ہیں، اور سویڈن کی جو سیپو خفیہ پولیس ہے وہ ان سب کی سکروٹنی کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسک نہیں لینا چاہتے، اور ان تمام لوگوں کی بھی ہم جانچ پڑتال کر کے پھر ہم ان کو جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ بل پروسیس میں تھا اور جو گورنمنٹ نے اپنی انکوائری بنائی تھی، اور اس کے علاوہ جو کونسل آف لیجسلیشن ہے، ان دونوں نے کہا تھا کہ ٹرانزیشنل رولز جو ہیں وہ رکھیں، جو پرانے لوگ ہیں ان کو پرانی اپلیکیشنز کو نئے قانون کے تک فیصلہ نہ کریں، لیکن حکومت نے ریجیکٹ کر دیا. اس حوالے سے ایک بڑی مہم بھی چلی تھی، فیئر ٹرانزیشنل کمپین، آپ کو پتا میں نے اس پہ بھی بات کی تھی، اور پیٹرک گائلن اس کے جو تھے ترجمان، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لیے بہت افسوس کا دن ہے، ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے، یہ فرسٹریشن کا لمحہ ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی، اب ہم لیگل فائٹ کریں گے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ 6 جون کے بعد کیسز عدالتوں میں جائیں گے، لوگ عدالتوں میں لے کے جائیں گے، لوگ مائیگریشن کورٹ کے پاس لے کے جائیں گے، لوگ جو ہے اپیل آف کورٹ میں لے کے جائیں گے، لوگ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائیں گے، لوگ یورپی یونین میں جائیں گے. اب یہ ہے کہ کس پہ کتنا دم خم ہے، کوئی آدمی کتنا جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے یا اپنے رائٹ کے لیے لڑتا ہے. تو یہ جناب آج کا دن جو ہے وہ صرف یہ قانون سازی کے حوالے سے نہیں تھا، یہ بلکہ مستقبل جو ہے سویڈن کا الیکشنز کا اس پہ بھی جو ہے وہ اثرات مرتب کرے گا. تو یہ جناب نیشنلٹی کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے. دوسری قانون سازی جو یہاں پہ جو PhD اور ریسرچرز ہیں ان کے لیے بھی 11 جون سے PR کا سلسلہ آسان کیا گیا ہے، اور جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس میں ہیں، چونکہ ولاگ بہت لمبا ہو رہا ہے تو یہ جو تمام تر تفصیلات ہیں
جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، ریسرچرز کے حوالے سے، پی ایچ ڈی جو اسکالرز ہیں، ان کے حوالے سے جو آپ اگلے نیکسٹ ولاگ میں یہ تمام تر تفصیلات دیکھ سکیں گے. لیکن آج کے اس ولاگ پہ اپنا تبصرہ ضرور کیجیے، اپنی رائے ضرور دیجیے. تو آپ کی رائے اس سلسلے میں بہت اہم ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ.